बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन मार्च की 22 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये जो लाशें रख कर लोग बैठे हुए हैं, गमजदा हैं, एहतजाज कर रहे हैं, दुख की कैफियत में है। एक ऐसा दुख जो ये दावा करते हैं कि मुसलसल इनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। एक ऐसा दुख जिसके बारे में कहते हैं आग लगी है सीना सीना, हर शोला ज्वाला है। आपके शहर में रोशनियों का मौसम देखने वाला है। गलियों गलियों घूम रहा है एक सुनहरा ख्वाब, जिसे मेरे पुरखों ने अपनी नींदें बेच के पाला है। ये जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, ये सूरत हाल बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर हमें नजर आती है। ये धरने बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर नजर आते हैं। ये नौहे बलूचिस्तान से हम अक्सर व बेशतर सुनते हैं। ये दुख बलूचिस्तान में बेशतर का दुख है। ये दुख क्या तस्लीम किया जाता है कि दुख है? ये दुख क्या माना जाता है कि हकीकी है? ये दुख क्या माना जाता है कि जायज है, या फिर इस दुख के बारे में ये कहा जाता है कि ये नाजायज दुख है, ये जाली दुख है, ये ड्रामेबाजी का दुख है, ये वतन दुश्मनी का दुख है। और ये दुख दुख नहीं है, ये आंसू आंसू नहीं है, ये मगरमच्छ के टस्बे हैं। ये हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर नजर आने वाली सूरत हाल है। एक बार फिर ये हमें सूरत हाल नजर आई। महारंग बलोच यकजहती कमेटी उनका एहतजाज लेकर मौजूद थी कि उस एहतजाज पर गोली चली। और ये आज़ाद ज़राए ने तस्दीक की है कि उस एहतजाज पर गोली चली। उस गोली चलने के नतीजे में शहादतें हुई, और शहादतें हुई आम शहरियों की। उसके बाद ये धरना है। इस धरने के बारे में आपको आज़ाद सहाफ़ी बाकायदा तौर पर यह बताते हुए नजर आएंगे कि गोली चली है, काबिल अफसोस सूरत हाल है, ये नहीं होना चाहिए था। और बलूचिस्तान के मसाइल, जिनके बारे में पूरा मुल्क मानता है कि मसाइल हैं, बरस हा बरस से है, इसीलिए हम कभी आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान करते हैं, कभी बलूचिस्तान को पैकेज देते हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान से माफ़ी मांगती है कि उनके बड़ों ने पहली बार बलूचिस्तान में अफवाज कशी की थी। और ये सूरत हाल हमारे सामने हमेशा से मौजूद है। इस सूरत हाल में बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है, इसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं, वो इस वक्त इन लोगों के साथ हैं, इन लाशों के साथ हैं, इस दुख के साथ हैं। और उनका कहना है कि रियासत को अंदाज़ा नहीं है ये सूरत हाल क्या है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि रियासत को अंदाज़ा भी है और रियासत की जिम्मेदारी भी है। दूसरी जाने बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम आज़ाद सहाफ़त के तकाज़े पूरे करें, दोनों जानिब का मौक़िफ़ रखें। यह हर बार ज़रूरी होता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ये कहते हैं कि हमें ये तहकीकात करनी है कि ये लाशें, 3 लाशें जो रख कर बैठे हुए हैं ये लोग, ये किसके हैं। हमें इनका पोस्टमार्टम करना है, इनके बारे में मालूमात हासिल करनी है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि ये लाशें हैं किसके। ये बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान का कहना है। दूसरी जानिब मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अफराद जो एक मखसूस सोच रखते हैं, एक मखसूस लाइन रखते हैं, और मखसूस ज़राए से आने वाली ख़बरें सबसे ज़्यादा देते हैं, वो सहाफ़ी इस वक्त महारंग बलोच को, बलोच यकजहती कमेटी को और इन तमाम लोगों को वो दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हमदर्द करार दे रहे हैं। ये अब तक की पिक्चर है हमारे सामने। इस पिक्चर में होती है एंट्री मियाँ नवाज शरीफ की। मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने, और उनके साथ मौजूद थे पाकिस्तान बार काउंसिल के रऊफ़ अता और बलूचिस्तान में बार काउंसिल के सदर। इन्होंने मिलकर मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि बलूचिस्तान के हालात में आपको किरदार अदा करना चाहिए, आपको तमाम रहनुमाओं को यहाँ पर यकजहती के लिए बुलाना चाहिए, सबको साथ बिठाना चाहिए, और आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ इस हवाले से जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग के मुताबिक कहते हैं कि बलूचिस्तान का जो मसला है, उस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। मियाँ नवाज शरीफ से दरख्वास्त की गई कि सियासी कायदीन और बलूचिस्तान के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तमाम रहनुमाओं को जमा करने से सूबे के मसाइल के हल पर कौमी इत्तेफाक राय कायम किया जा सकेगा, ये मियाँ नवाज शरीफ से कहा गया। मियाँ नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुख का इजहार किया, तशवीश जाहिर की और यकीन दहानी करवाई कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने जल्द बलूचिस्तान का दौरा करने का ऐलान किया और कहा कि सूबे के मसाइल का हल
صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ کچھ صحافی جو ہمارے مسلم لیگ نون کے بہت ہمدرد ہیں، انہوں نے اس خبر کو نمایاں طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کیا کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل، بلوچستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ یہ کون سے میاں نواز شریف ہیں؟ یہ وہ میاں نواز شریف ہیں جن کے بھائی وزیر اعظم ہیں، جن کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور جو بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے اتحادی ہیں، اور اسی اتحاد سے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں۔ یہ میاں نواز شریف اس حکومت کے سرپرست کہلاتے ہیں۔ تو یہ میاں نواز شریف بتائیں کہ جہاں جمہوریت میں حل ہے، وہاں کیا مہرنگ بلوچ کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آج کے نہیں، اس سے پہلے کے کسی بھی ایونٹ کی کسی بھی سطح پر کوریج ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ میاں نواز شریف بتائیں کہ آج کے ایونٹ کی کوریج ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ کیا گولی چلنے کے واقعے کی کوئی کوریج ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا گولی چلنے کے بعد موجود دھرنے کی کوئی کوریج ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم کیسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ میاں نواز شریف کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ یہاں وہ لاشیں جو یہ لوگ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی احترام نہیں ہے؟ اور یہ میاں نواز شریف کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی کی سیٹ پر موجود ہیں، لیکن وہ سیٹ جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کھولتے ہیں، فارم 45 دیکھتے ہیں، تو آپ کو سینکڑوں گواہیاں ملتی ہیں کہ میاں نواز شریف جعلی مینڈیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، جس میں سب سے بڑی طاقت جمہور کا ووٹ ہوتا ہے۔ وہ میاں نواز شریف اس وقت سرور باری کے مطابق، دیگر آزاد تجزیہ کاروں کے مطابق سب سے بڑی مینڈیٹ چوری کے سرپرست ہے، اور وہ میاں نواز شریف جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ کتنی مزاحیہ صورتحال ہے ہمارے سامنے کہ میاں نواز شریف جیسا شخص یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کی بات ہو رہی ہے، اور اسی حل کی بات کرتے ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، ہماری جوڈیشری کی بات ہوتی ہے، ہماری موجودہ حکومت کی بات ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بلوچستان کے مسائل کو حل کریں۔ کیا تمام سٹیک ہولڈرز بلوچستان کے مسائل کو مسائل ماننے کو تیار ہیں؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ کیا بلوچستان کے نمائندہ لوگوں کو ساتھ بٹھا کر ان مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز بلوچستان میں اس وقت جو نمائندہ حکومت قرار دی جا رہی ہے، اس کو یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے، کیا وہ یہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ یہ ایک متنازع حکومت ہے؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں میں ہے، تو پھر یہ تمام سٹیک ہولڈرز بلوچستان کے مسائل پر حل تو دور، ساتھ بیٹھنے کو بھی کیسے آمادہ ہوں گے؟ میں اس سوال کا بھی جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ اب ان حالات میں جب بلوچستان میں یہ لوگ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہونے جا رہی ہے ہڑتال، آپ کو وہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک جگہ نظر آتی ہے، اختر مینگل صاحب کی جماعت ایک جگہ نظر آتی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ایک جگہ نظر آتی ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بلوچستان داؤد شاہ کاکڑ یہ اعلان کرتے ہیں، آپ کو ایک جگہ نظر آتے ہیں۔ لیکن باقی تمام لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ، بات کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے، وہ سامنے مخالف فریق کے طور پر نظر آتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مسائل کے حل کی بات کرنے والے مسئلے کو مسئلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان حالات میں دوسری بہت اہم خبر جو ہمارے سامنے ہے، وہ خبر دی ہمیں انصار عباسی صاحب نے۔ اس خبر سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں اب مزید سختی کی، عمران خان صاحب کی جماعت کے معاملے میں مزید سختی کی، عمران خان صاحب کی بہنوں کے معاملے میں مزید سختی کی تیاری ہے، اور یہ تیاری ہمیں عمل درآمد کی صورت میں نظر آنے جا رہی ہے۔ ایک خبر دی گئی، جب میں نے خبر کی ہیڈ لائن پڑھی تو مجھے لگا عجیب مضحکہ خیز ہیڈ لائن ہے، مزاحیہ ہیڈ لائن ہے۔ لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 3 بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تعلق عمران خان سے نکلا، یعنی عمران خان سے نہیں نکلے گا، پاکستان تحریک انصاف کے 3 بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تعلق تو کیا نواز شریف سے نکلے گا؟ لیکن بہرحال جب آپ خبر پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے بھیجے گئے عمران خان کے پیغامات کے ذریعے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں۔ سرکاری سطح پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جنہیں مبینہ طور پر فوج 1، آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2 پر تنقید، نمبر 3 جارحانہ مہمات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے،
کے حوالے سے کی گئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے عمران خان کے نامزد کردہ افراد کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے سرکاری تحقیقات کی بنیاد پر کسی بھی فوجداری کارروائی کی صورت میں اثرات براہ راست عمران خان پر مرتب ہوں گے، کیونکہ جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے فوج اور ریاست مخالف مہم چلانے کا الزام ہے وہ عمران خان کے ہیں۔ پھر یہ لکھتے ہیں انصار عباسی صاحب کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں نہ صرف خود عمران خان نے ایف آئی اے کے روبرو اس بات کی تصدیق کی تھی، بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں جن سے اس وقت ایک جے آئی ٹی ہے، آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی کام کری، اس نے بلایا تھا، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ابھی علیمہ خان صاحبہ، یہ سب گئے تھے، تو ان لوگوں نے بھی یہی معلومات شیئر کی۔ انصار عباسی صاحب یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان اور علیمہ خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حتیٰ کہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم سمیت کسی بھی پارٹی رہنما کا ان اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائے جانے والے مواد پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ ان اکاؤنٹس پر فالوورز کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب انصار عباسی صاحب بات کرتے ہیں جبران الیاس کی، اظہر مشوانی کی، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ جبران الیاس امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ ہیں اور مختلف ولاگرز اور سوشل میڈیا پر سرگرم افراد سے رابطوں میں ہیں۔ اظہر مشوانی پہلے تو پاکستان میں تھے، لیکن 9 مئی کے بعد جب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا تو وہ برطانیہ چلے گئے۔ یہ بھی الزام ہے کہ علیمہ خان اپنے بھائی عمران خان کی ہدایت پر پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا کے لیے بیانات بھیجتی ہیں۔ اب یہ اس وقت ہمارے سامنے پکچر پینٹ کی گئی ہے انصار عباسی صاحب کی جانب سے، اور اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، عمران خان صاحب پر مزید سختی، مزید مقدمات بھی ممکنہ طور پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں پرابلم کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے سربراہ کے اکاؤنٹ کو اس کی پارٹی کے نامزد کردہ لوگ چلاتے ہیں، پھر پارٹی کا اپنا سوشل میڈیا ہینڈل ہوتا ہے، وہی لوگ چلاتے ہیں، یہ لوگ اپنے اکاؤنٹس بھی چلاتے ہیں، اور ان تمام اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پارٹی کا موقف سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت جس موقف کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف اعتراض ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں ممکن ہے کہ یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ریاست دشمن ہے، ملک دشمن ہے، فوج دشمن ہے، فوج کی اہم ترین شخصیات کے بارے میں باقاعدہ دشمنی پر مبنی ہیں، تو کوئی ایک آدھ چیز ممکن ہے کہ درست ہو، کیونکہ ڈھیروں چیزیں پوسٹ کی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر لگا کر پاکستان تحریک انصاف والے یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ نئی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ عمران خان صاحب خود آرمی چیف صاحب کو تمام چیزوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ریاست کوئی بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف وہ کارروائی، یا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے خلاف وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے عدالتوں کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ یہ جو انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ کچھ افراد کے خلاف بھی ہوگی اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ عمران خان صاحب کے علاوہ ان کے خاندان کے کچھ لوگ بھی ہمیں نشانہ بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، آپ دیکھیے کہ جب وہ ملک سے باہر تھے تو مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ سے، مریم نواز کے اکاؤنٹ سے، ان کے رہنماؤں کی جانب سے تقریر میں، تحریر میں، ہر جگہ آپ کو اس سے زیادہ شدت کے بیانات نظر آتے تھے۔ یعنی میاں نواز شریف کی تقریر موجود ہے جس میں میاں نواز شریف نے کہا کہ کیا ہم ان کو ٹینک اور توپیں اس لیے خرید کر دیتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر استعمال ہوں؟ پرویز رشید صاحب برباد کریں یہ فوج کے جنرل، نواز شریف اب تم ملک ٹھیک کرو، یہ باتیں کر چکے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نوجوانوں کو سامنے کھڑا کر کے نعرے لگوا چکی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کر چکے اور یہ بتا چکے کہ تم لوگ 3 سال رہو گے، ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ 3 سال رہو گے کی بات اب تو قانون بدل گیا، اس وقت کے آرمی چیف کے بارے میں تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں میمو گیٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاں ڈان لیکس ہے، اور ایسے بیانات موجود ہیں ان نام نہاد قومی رہنماؤں کے جن میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے لوگوں نے جا کر دشمن کی سرزمین پر یہاں سے ملی ہوئی مدد کی وجہ سے حملے کیے ہیں، اور یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، یہ تمام بیانات دے چکے ہیں۔ کیا عمران خان نے اتنی ہی سخت باتیں کی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کی شدت دیکھیں گے، ان کے ماضی کے کارنامے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب کم و بیش اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، لیکن کسی کے خلاف بھی آپ کو اس لیول پر صحافت کی جانب سے، سیاست کی جانب سے، ریاست کی جانب سے ایک ساتھ اس طرح کا رد عمل نظر نہیں آیا
جس طرح کا رد عمل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہوئے کچھ ریاسی ترجمان، کچھ ریاستی باقاعدہ طور پر ماؤتھ پیسز یہ بتاتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے 9 مئی، اس سے پہلے 9 مئی نہیں ہوا تھا۔ تو اگر وہ طیارہ جس میں اس وقت کے آرمی چیف تھے اور ان کے ساتھ کچھ 250 کے قریب افراد موجود تھے، اس طیارے کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا یہ 9 مئی سے بڑا نہ ہوتا؟ کیا اس طیارے کو روکنا پاکستان میں لینڈ کرنے سے، کیا وہ ایک 9 مئی نہیں تھا؟ اپنی جگہ تھا۔ کیا پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں، کیا پاکستان میں موجود سیاسی رہنما اور ان کے قریب ترین لوگ پاکستان میں طیارہ ہائی جیک کرنے جیسے عمل تک سے نہیں گزرے ہیں؟ تو ہمارے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اب کی بار ایک بالکل مختلف صورتحال ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو شروع کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کو انڈو کرنے کا یہ کام ہے، اور یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کو بھی درست نہیں مانتا، ایسے کر لیتے ہیں۔ بات یہ کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک جانب ریاست ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے پر الزام ہے۔ الزام یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان اپنے لوگ شامل کیے تھے اور آپ کا اس میں ہاتھ ہے۔ تو جب دونوں جانب سے الزام ہے تو فیصلہ پاکستان کی عدالت کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کی عدالت کے ساتھ جو گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا ہے، اس کے بعد اب اس عدالت پر ہی لوگوں کا اعتماد نہیں رہا ہے۔ یہ اس سچویشن کا خلاصہ ہے۔ یہ سچویشن کیسے بدلے گی، حیران کن ہے، دیکھتے ہیں۔ ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، مجھے ان کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آخری چیز، ثمینہ پاشا صاحبہ جو ہیں وہ میری کولیگ رہی ہیں، ایک سے زائد جگہوں پر کولیگ رہی ہیں، بڑی زبردست جرنلسٹ ہیں، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، اور وہ گزشتہ کچھ عرصے میں سوشل میڈیا پر ہماری خواتین صحافیوں میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ان کا اپنا ایک بے باک انداز ہے اور بہت جارحانہ انداز ہے، جس کے ذریعے دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، سیاسی تاریخی حوالوں کے ساتھ وہ بات کرتی ہیں۔ ان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم میں لندن سے امپورٹڈ سڑک چھاپ گالی باز ترجمان وہ بھی شامل ہے، کچھ نون لیگی لونڈے لپاڑے بھی شامل ہیں جو اپنے والدین کی تربیت سوشل میڈیا پر ہمیں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام ترجمان اور یہ تمام لونڈے لپاڑے مل کر ثمینہ پاشا پر گزشتہ کچھ روز سے حملہ آور ہیں، لیکن مجھے ان لوگوں سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں میں چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کم ہیں وہ ہوں، یہ تمام کام ہوتے ہیں، دیگر جماعتوں میں بھی ہوئے ہیں، دیگر خواتین صحافیوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، جب کسی اور خاتون صحافی کے ساتھ ہوا جسے پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنی محبت کا نشانہ بنایا، تو اس خاتون صحافی کے ساتھ سب نے اظہار یکجہتی کیا، لیکن ثمینہ پاشا کے معاملے میں آپ کو یہ تمام صحافی اپنے بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک، باقی خواتین صحافیوں کے ساتھ یہ شکایت ہے کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ دوسرا، داد دینی پڑے گی ثمینہ پاشا صاحبہ کو کہ انہوں نے ان تمام چھچھورے لوگوں کو جو اپنے والدین کی تربیت ظاہر کر رہے ہیں، اپنی رذیل حرکتوں کے ذریعے لفٹ نہیں کروائی، ان کی دم پر اکثر و بیشتر پاؤں رکھا ہے، اور اس کے بعد ان کی چاؤں چاؤں کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔